बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं मंसूर आज़म नियाज़ी आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम सूरतुल अनफाल की आयत 13 ता 16 का मुतालिया करेंगे। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नहुम शअकुल्लाह व रसूलहु व मन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ालिका, ये इसलिए बिअन्नहुम के वो शाकू मुखालिफ हुए, अल्लाह अल्लाह के, व रसूलहु व और रसूल रसूल हु उसके और उसके रसूल के। ये सज़ा इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। अजीज तुलबा व तालिबात, जैसा कि हमने पिछली आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो मैदान जंग में मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ्फार का मुकाबला करें, उनकी गर्दनें उड़ाएं और उनकी खूब पिटाई लगाएं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इसी जानिब इशारा करते हुए फरमाया है कि ये सज़ा यानी ग़ज़वा बदर में कुफ्फार की शिकस्त इस वजह से है कि कुफ्फार ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी की। वमन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। व और मन जो युशाकिके मुखालिफ होगा अल्लाह अल्लाह का, व रसूलहु व और रसूल रसूल हु उसके और उसके रसूल का, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह शदीद शदीद इक़ाब अज़ाब देने वाला, तो बेशक अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देने वाला है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो अल्लाह उसे शदीद अज़ाब देने वाला है। कुफ़ार ने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग के लिए निकले, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को सख्त सज़ा और अज़ाब देता है जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं और उनके खिलाफ ऐलाने जंग करते हैं। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 14। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्ना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार। ज़ालिकुम तो तुम, फ़ज़ूक़ूहु पस चखो इसे, तो तुम इसे चखो, यानी तुम इस शिकस्त का मज़ा चखो। अल्लाह ताला कुफ़ार से मुखातिब होकर फरमाता है कि अब तुम इस शिकस्त व नाकामी का मज़ा चखो, और ये शिकस्त व नाकामी अभी इब्तदा है, पहली किस्त है। आइंदा भी तुम्हें नाकामियों हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। व अन्ना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन नार। व और अन्ना बेशक यकीनन, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अजाब अजाब नार आग आग का अजाब है, और यकीनन काफिरों के लिए आग का अजाब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुफ्फार को उनकी सरकशी और बगावत की सज़ा न सिर्फ इस दुनिया में मिलती रहेगी बल्कि आखिरत में भी उन लोगों के लिए जहन्नम की आग का अजाब तैयार है। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 15। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक्कीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़अफ़न फ़ला तवल्लुहुमुल अदबार। या अय्युहा ए अल्लज़ीना जो लोग, आमनू ईमान लाए, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
اے ایمان والو، اذا جب لکی تم ملو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، جب تمہاری ملاقات یا تمہارا سامنا کفار سے ہو، کافروں سے ہو، ضعفا لشکر کی صورت میں، جب تمہارا میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لشکر کی صورت میں مقابلہ ہو، یعنی جنگ کا میدان سج جائے اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، فلا تولوہم الادبار، فلا پس لا نہیں، تولو تم پھیرو، ہم ان سے، پس تم ان سے نہ پھیرو، ادبار دبر کی جمع، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پس تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یہاں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے نبر آزما ہو تو داد شجاعت دو اور پامردی اور بہادری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے ہم رکاب ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ حق کے علمبردار ہو کر باطل کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو۔ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا تو مسلمانوں کو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے تو جہاد کے صرف دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو فتح یاب ہو کر غازی کہلاتا ہے یا پھر مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے، مقابلہ خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اور مد مقابل کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے کسی بھی میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا جائز نہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 16۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَمَن اور من جو کوئی، یولے پھیرنا، ہم ان سے اور جو کوئی ان سے پھیرے، یومئذ اس دن، دبر پیٹھ، ہو اپنی، اور جو کوئی اس دن اپنی پیٹھ پھیرے، الا مگر، متحرف گھاٹ لگاتا ہوا، لقتال جنگ کے لیے گھاٹ لگاتے ہوئے، او یا متحیرن جا ملنے کے لیے، الا کی طرف، فیا جماعت، یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے گھاٹ لگائے، یعنی کنارے کنارے چلے، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے سے منع کیا ہے، مگر اب اس آیت میں مسلمانوں کو دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے یا میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جنگ کے لیے کنارے کنارے چلے یا دشمن کے لیے گھاٹ لگائے، مطلب دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی چال چلے، بظاہر وہ دشمن کو یہ دکھانا چاہتا ہو کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ دشمن کو دھوکہ دے رہا ہو۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی فوج سے یا ملنے کے لیے یا کسی دوسرے گروپ یا دستے سے جا ملنے کے لیے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے۔ گویا دونوں صورتوں میں اس کا بھاگنے کا مقصد میدان جنگ سے بھاگنا یا پیٹھ دکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے تاکہ دشمن کو نقصان پہنچائے۔ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فقد باء، پس وہ لوٹا، بغضب، غصے کے ساتھ، من سے، اللہ کے، تو وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا، یعنی وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گیا، وہ اللہ تعالی کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور مأوا ٹھکانہ، اس کا، جہنم ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بئس برا ہے، مصیر یہ ٹھکانہ، پلٹنے کی جگہ۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی رہنے کی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہا جائے گا، جو بہت بری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ الانفال کی آیات 13 تا 16 کا مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اس کے متعلق چند سوالات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1، کن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی؟ سوال نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہے؟ سوال نمبر 3، مسلمانوں کو میدان جنگ میں کس کام سے منع کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 4، کن دو صورتوں میں مسلمان میدان جنگ میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا پیٹھ پھیر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 5، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں کا انجام کیا ہے؟ ذمہ کام۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الانفال کی آیات 13 تا 16 کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ مزید یہ کہ ان آیات کے مفہوم و مطالب کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔